औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आमिर अब्बास गदीरी, आप देख रहे हैं चैनल पयाम मासूमा। और आज का जो मौजू है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और मुबासा करने के लिए, और हमने खसूसी दावत दी है मौलाना मोहम्मद आसिफ कुमी साहब को, और वो मौजू है रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल और उसकी फ़जीलत। रमज़ानुल मुबारक, जैसा कि आप मोमिनीन जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आ चुका है और उसकी इतनी फ़जीलत है और इतनी अज़मत है दूसरे महीनों की निस्बत कि जिस महीने में खुदा फरमाता है कि एक नेकी भी अगर करोगे तो मैं उस नेकी के बदले आपको 10 नेकियां अता करूँगा। और कुरान मजीद जहाँ दूसरे महीनों में पूरे ख़त्म का सवाब मिलता है, वहाँ अगर रमज़ान में आप एक आयत की तिलावत करते हैं तो आपको पूरे ख़त्म का सवाब मिलता है। इतनी अज़मत वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। और इस महीने में इसकी हर शब के भी अमाल खुदा ने बताए हैं कि मेरे बंदे अंजाम दें और उनका अज्र देगा, और हर रोज़े के बदले भी खुदा ने अमाल जो अज्र है वो बताया है। और इसी सिलसिले में हम आगा साहब को जिस वजह से हमने ज़हमत दी और आगा साहब ख़ुद कीमती वक्त निकाल के आए हैं, और इंशाअल्लाह हम आगा साहब से मुबासा करेंगे, सवालात करेंगे ताकि मोमिनीन तक एक अहम पैगाम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व क़िबला, जैसा बरकातुहू। कि आपको यहाँ पे बुलाया गया है मुबासे के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से जो गुफ्तगू करनी है, कुछ सवालात हैं जो मोमिनीन के हवाले से जो उन्होंने भी हमसे पूछे हैं, और इंशाअल्लाह आप उन सवालों के जवाबात मोमिनीन तक पहुँचाएँगे, जिनमें हम जो सबसे अहम और पहला सवाल जो हमसे किया जाता है कि माह रमज़ान की फ़जीलत क्या है, उसके फ़ज़ाइल थोड़ा सा आप बयान फरमा दीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जिस तरह खुदावंद करीम ने आयत मजीदा में फ़रमाया है कि ए मोमिनो, ए लोगो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो इसी की ज़िम्न में रसूल खुदा का इरशाद ग्रामी कद्र है कि वो फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या शहरल्लाहिल अकबर व ईद अल औलियाही, के पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कोई इतना आज़मत वाला माह मुबारक है कि जिसके ऊपर वही के बग़ैर न बोलने वाला रसूल वो फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह का बहुत बड़ा महीना, तुझ पर मैं मोहम्मद का सलाम हो। सुभान सुभान। और आगे फरमाया कि ए औलियाए खुदा के ईद का महीना, मैं पैगम्बर का आपके ऊपर सलाम हो। सुभान। तो इतनी फजीलत। दूसरे मकाम के ऊपर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस माह मुबारक को फ़कत रमज़ान न कहो बल्कि इसको माह रमज़ान कहो। क्यों? इमाम फरमाते हैं कि क्योंकि ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। जब अल्लाह का नाम आता है तो उसको अदब और एहतराम के साथ पुकारा जाए, लिहाजा इसको माह मुबारक कहा जाए, माह रमज़ान कहा जाए, रमज़ानुल शरीफ कहा जाए, ताकि ये जो लोग कहते हैं, हमारे मोमिनीन कहते हैं रमज़ान आ गया, रमज़ान चला गया, ये जो अल्लाह के नाम है इनको बका है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। ये अल्लाह का नाम है और इसको अल्लाह के नाम को आसान तरीके के साथ पुकारा जाए, अदब और एहतराम के साथ। अदब और एहतराम के साथ।
عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پکارا جائے۔ بے شک۔ دوسرے مقام کے اوپر رسول خدا خطبہ شبانیہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ سلطان الانبیاء فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس مہر اللہ، اللہ کا ماہ، اللہ کا مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے۔ تو جب کوئی شریف میزبان کسی شریف مہمان کو بلاتا ہے تو وہ مہمان اس میزبان کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتا، ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتا ہے تاکہ میرے میزبان کے کچھ بچے آئیں گے، میزبان میرا استقبال کرے گا، میں اس کے لیے کوئی ہدیہ پیش کروں گا۔ تو یہ ماہ رمضان بھی خالی ہاتھ نہیں آیا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ اپنے ہاتھ میں اللہ کی برکت لے کے آیا ہے، اللہ کی رحمت لے کے آیا ہے، اور تیرے لیے بخشش و مغفرت کا سامان لے کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مختصر ماہ رمضان المبارک کے فضائل جو آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ماشاءاللہ قبلہ۔ آگے یعنی ایک اور سوال یہاں پہ ہے کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے ماہ بھی موجود ہیں یہاں پہ، یعنی اور نام ہے، لیکن ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اہل لغت اس کی بہترین تعریف کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے نا رمضان سے ہے، اور اہل لغت جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کڈن ہو، سخت گرمی ہو، شدید حالات ہوں، ایک جو موسلا دھار بارش آتی ہے، اس بارش سے آنے سے جو زمین کے چہرے کے اوپر دھبے، سیاہی اور جو کثافت ہوتی ہے وہ موسلا دھار بارش کے ذریعے وہ پگھل جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ بتاؤں اس طرح کہ زمین کا چہرہ اس موسلا دھار بارش سے صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ماہ رمضان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تیرے اندر کی کثافت، تیری جو گناہوں کی تختیاں سیاہ ہو چکی ہیں، اللہ ان تختیوں کو پاک کر دے۔ بے شک، بے شک قبلہ۔ جہاں پہ دیکھیں ماہ رمضان کا نام آتا ہے تو اس وقت ذہن میں روزے کا تصور آ جاتا ہے، جب بھی ماہ رمضان کا نام آتا ہے تو روزے کا تصور آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ روزے کی فضیلت بیان کریں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ روزے کے بارے میں رسول خدا مختلف مقامات کے اوپر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، رسول خدا سے قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روزہ میرے لیے کوئی رکھتا ہے تو میں اس کا اجر عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام کے اوپر فرماتے ہیں کہ جو گرمیوں میں روزہ رکھتا ہے اس کا یہ روزہ رکھنا، یعنی صبح سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ اس کا رکھنا، یہ اس کے جہاد سے کم نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے روزہ ماہ رمضان میں فوری انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، تاکہ لوگوں تک ماہ رمضان کی عظمت اور خدا کی بندگی کو انجام دیا جا سکے۔ سبحان اللہ قبلہ۔ اچھا قبلہ، یہاں پہ آپ بتائیں کہ مطلب ایک زکوٰۃ کیا چیز ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور چونکہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور ہمارے جو بدن ہے اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ الابدان الصیام، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پہلے میں زکوٰۃ کا مطلب بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ تزکیہ کرنا، مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے مال کو پاک کرو۔ ایک فقط اس کا یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ مال پاک ہو گیا ہے اور آپ کھائیں پیئیں، آپ اپنے واجبات کو ادا کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ زکوٰۃ کا ایک دوسرا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو خدا اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے۔
بے شک تو جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے اسی طرح بدن کی بھی خدا نے زکوٰۃ رکھی ہے، اور اس بدن کی زکوٰۃ کا نام ہے روزہ رکھنا۔ سبحان ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا نام ہے بدن کی زکوٰۃ۔ سبحان اللہ قبلہ۔ اچھا قبلہ، تاکہ بدن کی زکوٰۃ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس روزے سے کیا ہوتا ہے، اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ پاک کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، جو لوگوں کی غیبت کر چکا ہوتا ہے، کسی کے گلے شکوے کر چکا ہوتا ہے، تو خدا اس کو پاک کر دیتا ہے۔ جی جی بے شک بے شک۔ جو ہاتھوں کے گناہ ہوتے ہیں، پاؤں کے گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں کانوں کے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں آنکھوں کانوں منہ کو ہاتھوں کو پاؤں کو روزہ ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ اللہ تیرے دوسرے گناہ معاف کر سکے۔ بے شک قبلہ۔ قبلہ جہاں پہ ماہ رمضان ہے اور روزے کا نام آ جاتا ہے، تصور آ جاتا ہے یہاں پہ کہ ہر بندے پہ روزہ واجب ہے، یہاں پہ مختلف جس طرح علماء بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے کہ یعنی روزہ دار جو ہوتا ہے اس ہر روزہ دار کی نوعیت کو دیکھ کے اس کے اوپر روزہ فرض کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں سوال کروں گا کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کے روزے کی کیا حکم ہے، اس کے روزے کا؟ مسافر کے روزے کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی کسی مقام پر جانا چاہتا ہے تو وہاں اسے 10 دن کا قصد کرنا ہوگا۔ اگر ادھر مثلاً کوئی ملتان سے چلتا ہے اور مسافت شرعی طے کرتا ہے، مثلا ملتان سے چلا ہے لاہور گیا ہے، اور لاہور جانے کے لیے اگر اس نے 10 دن کا قصد کیا ہوا ہے تو وہ روزے پورے رکھے گا۔ اگر اس نے قصد نہیں کیا ہوا اور کام بھی اس کا نیک ہے تو وہ روزے پورے رکھے گا۔ اگر قصد نہیں کیا 10 دن تو اس کے روزے قصر ہوں گے، یعنی وہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکے گا۔ جی بے شک۔ آگے قبلہ یہاں پہ یہ تو مسافر کے روزے کا مسئلہ ہو گیا جو حکم آپ نے بیان فرمایا ہے۔ آگے جو لوگ ضعیف ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کے اندر توانائی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جی، جو ضعیف ہیں، جن کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے شریعت نے محمدیہ نے خوبصورت طریقہ اپنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر روزے کے بدلے میں ایک متوام دے۔ ایک متوام تقریباً بنتا ہے 750 گرام کا۔ وہ انسان کیا کرے گا؟ ہر روزے کے بدلے میں وہ ادا کرے گا۔ جب قادر ہو جائے گا، اس میں تقویت آ جائے گی، قدرت آ جائے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا وہ فدیہ جو دیا ہے اس نے مطعم، وہی کافی ہے اس کے لیے، وہ انجام دے دے جی وہی کافی ہے اس کے لیے۔ اچھا قبلہ، جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا، قضا ہو گئے ہیں، تو ان کے روزوں کا، قضا روزوں کی کیا ہے، کیا حکم ہے ان کے لیے؟ کب بجا لائیں یا کیا ان کا حکم ہے؟ قضا روزوں کی ایک تو سب جو قضا کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کا تو کفارہ ہوگا۔ ایک کسی مرض کی وجہ سے یا مسافرت کی وجہ سے اس کی روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ روزے کو دوسرے ایام میں رکھے گا۔ قرآن کی آیت بھی ہے الی ایام الاخر، دوسرے دنوں میں رکھے گا۔ تو اس کی یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلسل رکھے، جب اس کی نیت بنے روزے رکھ لے، قضا روزے رکھے، تو اس کی ایسے بجا لانا چاہیے کہ جس ماہ رمضان کے قضا کی ہیں اس سے لے کر دوسرے ماہ رمضان کے آنے تک وہ قضا پوری کرے۔ اگر دوسرا ماہ رمضان آ گیا تو قضا نہیں پوری کی تو پھر اس کو اس روزے کا فدیہ تاخیری دینا پڑے گا۔ اچھا قبلہ، یہ فدیہ تاخیری کیا چیز ہے اور یہ کب واجب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب انسان جس ماہ رمضان کے روزے چھوڑے ہیں اس سے دوسرے ماہ رمضان، آنے والے ماہ رمضان تک روزے نہیں رکھے، ماہ رمضان آ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ اس فدیہ تاخیری دے۔ وہ فدیہ تاخیری بھی وہی مدت عام ہے کہ 750 گرام اس کو دینا پڑے گا۔ یہ فدیہ تاخیری کی جی، یہ فدیہ تاخیری کی مقدار ہے کہ فدیہ تاخیری کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو مثلا پہلے ماہ رمضان میں پھر دہرا رہا ہوں، جو پہلا ماہ رمضان میں نہیں رکھے تھے، پھر دوسرے سال میں دوسرا ماہ رمضان آ گیا ہے تو اس ماہ رمضان تک اس نے نہیں رکھے، اب ان کا فدیہ تاخیری بھی دے گا تو ان کی قضا بھی کرے گا۔
ہر روزے کے بدلے میں، یہ نہیں کہ فقط پورے 30 دن کے لیے ایک فدیہ دے، نہیں، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ تاخیری بھی دے گا جس کی مقدار میں نے بتا دی ہے، اور قضا بھی کرے گا۔ ماشاءاللہ قبلہ، اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا آخری سوال ہے، تاکہ زیادہ تاخیر بھی نہ ہو جائے اور ویڈیو لمبی بھی نہ ہو جائے جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ امت پیغمبر میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے حکم ہے کہ یہ بدبخت لوگ ہیں؟ ہاں جی، وہ 3 لوگ ہیں جس کو رسول خدا نے اپنی امت کا امتی ہوتے ہوئے بدبخت قرار دیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مولا آپ کی امتی اور بدبخت؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں، ہے بھی میرا امتی، ہے بھی بدبخت۔ اور انہوں نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے کہ جو میرا اور میری آل کا نام ہے درود نہ پڑھے، یعنی میرا نام آیا ہے یا میری اولاد میں سے، میری اطرت میں سے، میری اہل بیت میں سے کسی کا نام آیا، ان کے ناموں کے اوپر درود نہیں پڑتا، وہ میری امت کا بدبخت ترین شخص ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ضعیف والدین کو پالے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، وہ بھی میری امت کا ہے اور ہے بھی بدبخت۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور گزر جائے، وہ اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے، وہ بھی بدبخت ہے میری امت کا۔ ماشاءاللہ قبلہ، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں۔ مومنین، آج کی ہماری جو گفتگو تھی، جو قبلہ صاحب نے بہت ہی آسان انداز میں جوابات دیے ہیں، اور انشاءاللہ مومنین اس سے استفادہ کریں گے۔ اور بہترین نقطہ جو اس محفل کا، اس مباحثے کا تھا، وہ یہ کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے پالے، اس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ روزے نہ رکھے، بدبخت ترین بندہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہم روزے رمضان کو پالیں اور روزے رکھیں، اگر نہیں رکھیں گے تو ہم بھی فرمان رسول کے مطابق بدبخت ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پوری رمضان المبارک سے استفادہ کریں، پورے رمضان کے روزے رکھیں اور اللہ کے دیے ہوئے اجر کو اپنے ثواب میں لکھوا لیں۔ اور انشاءاللہ آپ، امید ہے کہ مومنین ہماری اس ویڈیو سے، اس محفل سے استفادہ کریں گے۔ اور اگر کسی مومن کو کوئی سوال کرنا ہو تو کومنٹ میں سوال کر سکتا ہے، یا اس کے اس پہلے صفحے پہ ہم انشاءاللہ ویڈیو میں اپنا نمبر دے دیں گے، اور اس نمبر پہ رابطہ کر کے بھی سوال کر سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔